अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हमारा शो हफ्तावार शो और ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब के साथ इनसाइट एंड फोरसाइट। और जिस तरह के हम नॉर्मली किया करते हैं शो, उसी तरह आज का भी है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि एक तो ये है कि थोड़ा सा पुराना हो गया है जश्न आज़ादी, लेकिन पुराना होता नहीं है। तो आप सबको और ब्रिगेडियर साहब को जश्न आज़ादी की मुबारक। और दूसरी बात यह है कि आज हमने बात करनी है 11 अगस्त वाली स्पीच जो हुआ करती थी, जो बड़ी हम लोग डिस्कस किया करते थे। आज उसका जिक्र हम ज़रा डिफरेंट अंदाज से करेंगे और ब्रिगेडियर साहब से मैं पूछूंगा कि उसकी ज़रा थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी बताएं। उसमें जो मिनॉरिटीज़ के हवाले से बात की गई है, उसको बड़े अजीब तरीके से हमने लिया हुआ है, उसका भी जिक्र करेंगे। फिर हमने बात, वो जो दो मेजर पॉइंट्स हैं वो तो हमने करने ही करने हैं। सऊदी पाकिस्तान जो रिलेशनशिप है वो भी करेंगे, और जो यूएई ने किया है उसको एक्सेप्ट इसराइल को, वो भी करेंगे। ज़बरदस्त पाकिस्तान की भी बात हमने करनी है, और ये सारी चीज़ें इकट्ठी करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सुबह बखैर जी। ब्रिगेडियर साहब, टू स्टार्ट विद, मेरा ख्याल है कि अगस्त 11 वाली स्पीच से ही करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है उस स्पीच की जी? 11 अगस्त 1947 की जो तकरीर है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और शायद रीडर्स को या व्यूअर्स को पाकिस्तान में मालूम नहीं है कि ये तकरीर नशर हुई थी ऑल इंडिया रेडियो से, और ये पब्लिश हुई थी 2 अखबारों में। हिंदू अखबार जो इंडिया का सबसे पुराना और मुस्तनद अखबार है, और डॉन पाकिस्तान में से। और डॉन का आपको मालूम है कि वो न्यूज़पेपर कायदे आज़म के कहने पे शुरू किया गया था। इसके अलावा ये तकरीर पाकिस्तान में नशर नहीं हुई, फिर गुम होगी, लोगों को मालूम ये तकरीर हुई है। लेकिन ज़्यादातर ये नहीं मानते और ये कहते थे ये प्रोपेगेंडा है, ये एक मफरूज़ा है पाकिस्तान को सेकुलर ज़ाहिर करने के लिए। हालांकि इसमें कायदे आज़म ने सेकुलरिज्म की कोई बात नहीं की हुई थी। ये दबी रही बहुत अरसा। उसके बाद यूं हुआ कि सैसल चौधरी सितारा जुरत बार बहुत बड़े जंगी पाकिस्तान एयरफोर्स के क्रिश्चियन ऑफिसर थे, अल्लाह ताला उन्हें मन्नत दे। उनकी बेटी मिशेल चौधरी डॉन में काम करती थी, तो हमने ये टास्क मिशेल को दिया कि इसको ढूंढे। इसके अलावा हिंदू अखबार से भी मिशेल ने राब्ता कायम किया कि अगर इसके स्क्रिप्ट मिल जाए तो यूं हमें इसका डॉन से और हिंदू अखबार से इसका तारीख का 12 अगस्त का स्क्रिप्ट्स मिल गए, जो कि पाकिस्तान में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दिए थे। फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इसकी डिस्कशन हुई, तो हमारे कुछ वर्कर्स जो थे वो अमेरिका में थे, और यूं उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ये तकरीर निकलवाई, इसकी रिकॉर्डिंग निकलवाई, और फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पहली दफा 31 अक्टूबर 2011 को मीनारे पाकिस्तान पे इस तकरीर को प्ले किया, लोगों को सुनाई कि ये हकीकत है, ये मफरूज़ा नहीं है। और यूं फिर ये तकरीर जो है मंजरे आम पे आई। इस तकरीर को सामने लाने में सैसल चौधरी साहब का, शहबाज भट्टी साहब का, मिशेल चौधरी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा हाथ है। ये बड़ी बड़ी जबरदस्त बात बताई है आपने। ये तो लोगों को, आम लोगों को नहीं पता इस बात का। जो साम्राज्य तबका था लीग के अंदर, जिनको कायदे आजम खोटा सिक्का कहते थे, पाकिस्तान के दिनों में वो कायदे आजम से दगा कर चुके थे, ये बात समझने की है। तो कायदे आजम का ख्वाब पाकिस्तान का बनाने का, जिसका अक्स उनकी 11 अगस्त की स्पीच में मिलता है, वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान स्टील मिल 1973 से लेकर नहीं हो सकी। ठीक है, ये कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ब्रिगेड साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, बीच में फ्रीज हो रहा था थोड़ा सा। अच्छा, एक तो ये मुझे बताएं कि जिस तरह हमने इसको मिनॉरिटी डे बना लिया है,
11 अगस्त को, तो उससे मिनॉरिटीज का तो जो कॉन्सेप्ट था कि इंटेग्रेट उनको करना है, उनको अपनी शनाख्त देते हुए भी उनको इंटेग्रेट करना है, तो ये तो उससे अब सफर नहीं हुआ पूरे का पूरा नजरिया जो था। ये पूरा नजरिया सफर हो गया इस तरीके से कि पूरी तकरीर में 3 या 4 लाइनें जो हैं वो माइनॉरिटीज के मुतालिक हैं। जी बाकी तकरीर जो है गवर्नेंस है, लेजिस्लेशन है, जॉबरी है, नेपोटिज्म है, पाकिस्तान के मुतालिक वो तकरीर है, लेकिन वो इसे कोई भी नहीं पढ़ता बिल्कुल। और इस कर दिया गया पे, और आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे उस वक्त माइनॉरिटीज डे भी डिक्लेयर हुआ। आप ये सुन के हैरान होंगे कि मैंने आज तक किसी भी माइनॉरिटीज डे की तकरीब में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि ये महज एक फोटो शूट है, केक कटिंग सेरेमनी है। दर हकीकत कायदे आजम ने जो पाकिस्तान के मतलब कहा, जो विजन उन्होंने दी, जो माइनॉरिटीज के हकूक के मतलब बात की, उस पर पाकिस्तान में आज तक अमल ही नहीं हुआ। और क्योंकि अमल नहीं हुआ तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे फोटो शूट्स में और केक कटिंग सेरेमनीज में जाऊं जिसमें एक लफाजी के तौर पर माइनॉरिटीज के मतलब कुछ कहा जाए, लेकिन दर हकीकत टेंजिबल टर्म्स में उनके मतलब कुछ ना किया जाए। सही बात है। और अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तकरीर में कायदे आज़म ने पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज का क्यों कहा। 11 अगस्त 1947 को अभी पाकिस्तान ने 3 दिन बाद बनना था। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की प्रोपोर्शन तकरीबन 25% थी। उसमें मेजॉरिटी थी जो हिंदू दलित्स की थी, जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, और जोगिंद्रनाथ मंडल की क़यादत में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान में हिंदू और क्रिश्चियन तकरीबन बराबर बराबर थे, और इन सब ने भी, स्पेशली लाहौर की जो असेंबली थी उसमें मुस्लिम लीग के पास मेजॉरिटी नहीं थी खोटे सिक्कों की वजह से। तो ये मेजॉरिटी जो है 3 क्रिश्चियन वोट्स की वजह से मुस्लिम लीग को मिली पंजाब असेंबली में 1945 में। और जो स्पीकर थे पंजाब असेंबली के सरदार बहादुर सिंह, वो भी क्रिश्चियन थे। उन्होंने कहा ये इतनी हिस्टोरिक वोट पाकिस्तान, उन्होंने भी वोट डाला। तो ये उसके बैकग्राउंड में कायदे आज़म था कि अभी जब पाकिस्तान बनेगा तो जो माइनॉरिटीज हैं उनकी हो सकती डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि ऑलरेडी खबरें आनी शुरू हो गई थी। सो ही मेड द पॉइंट कि जो गैर मुल्क होगा सब कॉन्टिनेंट का, वो पाकिस्तान और वो हिंदुओं की जात पात जो कि ब्राह्मण वाला वहां पर मौजूद है, उसको सोशल इनइक्वालिटी को, इन सब चीजों को वो चैलेंज करेगा। क्योंकि अगर आपको मालूम ना हो तो पंजाब में खासकर सियालकोट, नारोवाल, चूनिया, कसूर तक बहुत ज्यादा देहात थे जो क्रिश्चियन देहात थे, और उसमें मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की यूथ थी कि वो पाकिस्तान में शामिल हो बिकॉज। तो उन लोगों को जो जिनकी वजह से ये इलाके पाकिस्तान मिले, उनको भी कुछ हकूक मिलने थे। एंड दैट इज व्हाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज वेरी माइंडफुल इन ए स्पीच ऑफ 11 अगस्त के खास तौर पे उन्होंने माइनॉरिटीज का जिक्र किया। वो इतना जिक्र नहीं किया, तकरीबन 80% 90% जो है दैट इज स्टेट क्राफ्ट, उसके ऊपर है। तो ये जो मिनॉरिटीज की इम्पोर्टेंस थी कायदे आज़म के दिल में भी, वो भी हमने देखी। बल्कि आपको याद है कि इस तकरीर के बाद फिर जो फंक्शन हुआ उसके बाद फिर वो कैथीड्रल में गए थे उसके फौरन बाद उसके केक कटिंग के सेरेमनी के लिए। कराची के जो मेयर थे वो भी क्रिश्चियन थे, डिप्टी कमिश्नर भी क्रिश्चियन थे। ये याद रखना बहुत जरूरी है। कराची वाज कंट्रोल्ड बाय क्रिश्चियंस एट दैट टाइम। तो सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल में कायदे आज़म फौरी तौर पे गए थे। लेकिन इससे एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, बलोचिस्तान क्रिश्चियन लीग जो थी वो एक शाख थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। बलोचिस्तान क्रिश्चियन लीग के सदर जो थे वो थे लाल दीन शरफ सरगोदरी।
تو قائد اعظم جب پانی تقسیم چوک سے آگے اسٹاف کالج سے ہو کے واپس جا رہے تھے اپنے ریسٹ ہاؤس کی طرف جہاں لوڈ ہوٹل وغیرہ اور وہ اس سائڈ پہ, تو لال دین سرگودنی صاحب سڑک کی سائڈ پہ کھڑے تھے. آخری مومنٹ پہ انہوں نے اپنی سائیکل پھینک دی قائد اعظم کے کیولکیٹ کے سامنے اور لیٹ گئے. سارا قافلہ رک گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, کھینچا. قائد اعظم نے کہا اس کو بھیجو میرے پاس, یہ پاگل آدمی کون ہے. بلایا گیا قائد اعظم کے پاس. قائد اعظم نے کہا کیا مسئلہ. اس نے کہا جی میں ہوں لال دین شرف سرگودوی, پریزیڈنٹ پاکستان مسیحی لیگ بلوچستان, شاخ آل انڈیا مسلم لیگ. میں مسیحی ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک مسیحیوں سے جلسہ کیا کہ نہیں کیا. قائد اعظم نے کہا نہیں کیا. اس کا آج آپ کریں گے. اسی دن شام کو جلسہ ہوا مشن ہاسپٹل سرگودا کے بڑے سے گراؤنڈ میں. وہاں پر 3 کرسیاں لگیں جو میری والدہ کو جہیز میں ملی تھی شادی پر. ایک پہ قائد اعظم تھے, ایک پہ قاضی عیسیٰ تھے, ایک میں میرے والد لال دین شرف سرگودوی بیٹھے ہوئے تھے. کیا بات. اور یہ واحد تصویر بھی میں جلسہ ان کی دکھا دوں, یہ تصویر بھی ان کی آ گئی ہے جی. یہ پیلے ستارے کے نیچے جو ہے یہ میرے والد صاحب ہیں, یہ پگڑی پہنا کرتے تھے. واہ واہ. اور برے صغیر کے بڑے مشہور کبڈی پلیئر اور پہلوان بھی تھے. واہ ماشاء اللہ. اب دیکھیں نا کیسے کیسے لوگ تھے. اور یہ چونکہ تصویروں کا ذکر آج نکلا ہے تو میں ایک اور بھی تصویر دکھاتا ہوں. یہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ کتنی خوبصورت تصویر ہے. قائد اعظم بیٹھے ہوئے ہیں زمین کے اوپر اور ان کے ساتھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی وہاں پہ زمین پہ بیٹھے ہوئے. کیا بات. اسلامیہ کالج پشاور. ماشاء اللہ. دیکھیں یہ بڑی یونیک قسم کی تصویریں ہیں. اور ایک اور تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ قائد اعظم بھی ہیں اور محترمہ فاطمہ جناح بھی ہیں. یہ بالکل یہ پاکستان ایئر فورس کا بیس ہے. یہ پاکستان ایئر فورس کے آفیسرز ہیں. اور میں بغیر گنے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان آفیسرز میں اچھے خاصے آفیسرز جو ہیں وہ کرسچن ہیں, مسیحی ہیں. اچھا جنہوں نے ماشاء پاکستان ایئر فورس بنائی. اصغر خان. کیا بات ہے. نہیں جی ہمارے لیے تو ہمارے لیے تو سر کا تاج ہیں سب لوگ سر کا تاج ہیں. ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اور ایک اور میں تصویر دکھاتا ہوں جس سے ذرا تھوڑا سا وہ ہمیں پین کا پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے پارٹیشن ہوئی ہے. یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی والدہ کو شاید جو بھی کوئی بزرگ خاتون ہے اس کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور منزل کی طرف رواں دواں ہے. اور ان کی حالت دیکھیں کس طرح لٹے پھٹے یہ لوگ آئے تھے اور کس طرح پاکستان بنا تھا. اور ان کی منزل ہے پاکستان, قائد اعظم کا پاکستان, جناح کا پاکستان, نیا پاکستان اور زبردست پاکستان. آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑے زبردست پاکستان اور سب سے بڑے ریفیوجی کیمپس بنے تھے. لاہور میں بنا تھا ایف سی کالج گراؤنڈ کے اندر جو کرسچنز نے بنایا تھا, اور یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل کی وہاں بنی میں. It was the biggest refugee camp. اور دوسرا جو تھا وہ پارسیز نے بنایا تھا, اور پارسیز اور کرسچنز نے کراچی میں اس کو چلایا تھا. یہ دو بڑے جو ریفیوجی کیمپس تھے یہ کرسچنز اور پارسیز کے. کا ذکر جو آپ کر رہے ہیں, یہ یو سی ایچ تو ابھی بھی کتنا بڑا ہاسپٹل ہے اور کتنا دیر سے چل رہا ہے, کتنا سروس دے رہا ہے پاکستانیوں کو. بالکل ہماری پاکستانی ذہنیت نے اس کو تباہ کر دیا, ورنہ تو پاکستان کا ٹاپ کا ہاسپٹل تھا. 1970 میں وہاں پر اوپن ہارٹ سرجریز ہوا کرتی تھی. اور اچھا ایک اور چیز جو مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے بگیڑ صاحب, جو وہ آئی ڈی پیز جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ کرسچینز ہیں, وہ بھی اس کا بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہوا یہ کیسے ہوا اور کیا صورتحال بنی. یوں ہوا کہ پاکستان بننے سے پہلے کرسچن جو تھے وہ ہاک روب کا کام نہیں کرتے تھے. میجورٹی آف کرسچنز جو ہے سیالکوٹ کی بیلٹ میں رہتی تھی, یہاں کراچی میں تھے کچھ, اور یہ تقریباً 4 لاکھ کرسچن تھے جو سکھوں کے اور ہندوؤں کے مزیرے تھے. جب ہندو اور سکھ وہاں سے چلے گئے تو وہاں پر ہجرت کر کے باقی پاکستانی انڈیا سے ادھر آ گئے اور ان کو وہ زمینیں الاٹ ہو گئی.
انہوں نے آتے ہی ان کرسچنز کو وہاں سے بے دخل کر دیا. یوں 4 لاکھ کے قریب مسیحی جو تھے جن کی وجہ سے پاکستان کی باؤنڈری پنجاب میں ایکسٹینڈ ہوئی تھی, یہ پاکستان کے پہلے آئی ڈی پیز بن گئے. پھر ان کو رہنے کی جگہ نہیں ملی, گندے نالوں کے کناروں پہ رہنے لگے کیونکہ وہاں پر کوئی ان کو تنگ نہیں کرتا تھا. پھر یہ ساؤتھ پنجاب میں ریگستانوں میں چلے گئے, وہاں پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد کیے. جب نہریں بنی وہاں زمین کاشتکاری کے قابل ہوئی, ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا. اور یوں یہ نومیڈز یا خانہ بدوشوں کی زندگی اختیار کرتے ہوئے گلگت بلتستان, بلوچستان, کراچی, مکران, پاکستان میں ہر جگہ پر ایک سر کے اوپر سائے کی تلاش میں ہر جگہ پر پھیل گئے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ کافی ہندو مائیگریٹ کر گئے ہیں, ہم بے روزگار ہیں, ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا, تو انہوں نے پھر خاک روبی کا کام شروع کیا. بلکہ منٹس موجود ہیں سندھ اسمبلی میں اور ڈپٹی کمشنر کے آفس میں جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ان کو خاک روبی پہ لگا دو کیونکہ ہریجن یہاں سے چلے گئے ہیں, یہ کام یہ اچھا کریں گے, اس سے زیادہ ان کو کچھ نہ دیا. دیز آر ریکارڈڈ ان دی منٹس ان کراچی سندھ. تو یہ ہوا. اس کے اوپر پھر ایس پی سنگھا صاحب نے, مسٹر سی گبنس تھے, انہوں نے, چندو لال صاحب نے جو ڈپٹی اسپیکر تھے نئی پنجاب اسمبلی, انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ بات چیت کی, کافی کھپ پڑی, اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو کچھ زمینیں تو الاٹ کریں, پاکستان بن گیا ہے, ہم نے آپ کی مدد کی پاکستان بنانے میں, آپ نے کیا کیا؟ اس کا صلہ یہ ملا کہ ایس پی سنگھا صاحب کو میسج یہ دیا گیا کہ اب تو یہ مسلمان ملک بن گیا ہے, آپ اس کے اسپیکر ہیں, رہ نہیں سکتے, آپ یہ چھوڑ دیں. ایس پی سنگھا صاحب نے ریزائن کر دیا, سی گورننس مین اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بن کے, اور چندو لال صاحب جو ہیں پنجاب اسمبلی کے. اس کے بعد ایک قرارداد بھی پاس ہوئی, اس قرارداد کو داخل دفتر کر دیا گیا. قائد اعظم اتنے عرصے میں فوت ہو گئے. اس کے بعد یہ فائلیں اور یہ قرارداد جو ہے پنجاب اسمبلی چیرنگ کراس میں اس کے اوپر گرد پڑ رہی ہے. مسیحیوں کو آج تک وہ جگہ نہیں دی گئی جو جس کے وہ حقدار تھے, جس کے لیے انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی تھی, اور ان کی تعداد بڑھ کے 4 لاکھ سے 14 لاکھ ہو چکی ہے. تو جب آپ اسلام آباد میں وادیاں دیکھتے ہیں, سو کوارٹر دیکھتے ہیں, فرانس کالونی دیکھتے ہیں, مختلف جگہوں پہ جھگیوں میں رہ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی گلیوں میں کرسچنز رہ رہے ہیں اور وہ اپنے حقوق مانگتے ہیں, ایکچولی یہ وہی بات ہے جو 1947 میں ہوئی تھی. اور آپ دیکھیں گے پاکستان میں گندے نالوں کے کنارے پہ مسیحی بستیاں ہیں, یہ اسی طرح بنی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار گندے نالے کے کنارے ہم رہ رہے ہیں, ہمیں یہاں تو آ کے کوئی نہیں تنگ کرے گا. تو یہ پاکستان کی تاریخ آزادی پر ایک بہت بڑا دھبا ہے, بہت بڑا دھبا ہے, اور کوئی بھی حکومت جو ہے اس میں ضرورت نہیں ہے کہ اس کا حل نکال سکے. یہ بھی قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر جو ہے اس کی ایک نامکمل صورتحال ہے. نامکمل بھی ہے. No one in Pakistan is very اور دوسری بات ہے برگیڈ صاحب کہ اصل میں تو قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان تو یتیم ہوا ہی ہوا, لیکن پاکستان میں کرسچینز جو تھے وہ بالخصوص یتیم ہو گئے. ہندوز بھی دالت ہندو اسپیشلی وہ تو پاکستان کے ساتھ تھے. ہم تو اپنی نفرت میں ہندو اور انڈین میں ہم تفریق ہی نہیں کرتے. پاکستان میں بڑے بڑے اچھے ہندو ہیں, بہت محنتی ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, میرے دوست ہیں. اکانومی میں اسپیشلی سندھ میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سندھ کی نیشنل اسمبلی کی 13 کانسٹیٹیوئنسیز میں سمپل میجورٹی ہندوز کی ہے. ہم ان کے دل کیوں نہیں جیت پا رہے, ہم ان کو کیوں نہیں مین اسٹریم کر رہے. پاکستان میں پنجاب میں اسپیشلی کرسچنز کی بہت ہے. یعنی یہ جو سبسٹریکشن کا نان انکلوسیو پالیٹکس پاکستان میں چل رہی ہے, جس میں اشتراک نہیں ہے, جس میں شراکت نہیں ہے, یہ پاکستان کے نام پر بہت بڑا دھبا ہے. ایبسلیوٹلی. اور بگٹ صاحب ہم اس کے اوپر شرمندہ ہیں. اب یقین مانیں کہ مجھے اس وقت شرم آ رہی ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے, اور میرا تو پرسنلی میرا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بالکل ایلینیٹ کر دیا ہے, اور ان کے حقوق ان کو نہیں دیے ہیں, اور ان کی خاص طور پہ جو سیلف اسٹیم ہے اور سیلف رسپیکٹ ہے اس کو ہرٹ کیا ہے.
بالकुल, اور خدمات بھی بہت زیادہ ہیں, یعنی کیونکہ یہ ٹاپک کھلا ہے. سیموئل مارٹن برگ جو تھے الیکشن پٹیشن میجسٹریٹ تھے 1945 میں, انہوں نے بڑے فیصلے جو تھے مسلم لیگ کے حق میں کیے. بعد میں پاکستان بنا, نہرو چاہتے تھے کہ وہ انڈیا کا حصہ بنے, سیموئل مارٹن چوز پاکستان, قائد اعظم کے قریبی ساتھی رہے. انہوں نے اور سر ظفر اللہ نے مل کے پاکستان کی فارن آفس کی بنیاد رکھی. پھر وہ پاکستان کے مندوب رہے یونائیٹڈ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, سویڈن میں, برطانیہ میں. جو پہلا نیوکلیئر ریئیکٹر آیا ہمارا کینیڈا سے, وہ سیموئل مارٹن برگ کی برق اردو کا لفظ ہے, اس کی ڈپلومیسی کی وجہ سے آیا. انہوں نے بڑا پاکستان کے لیے کام کیا. ہسٹری کی کتابیں آج بھی پاکستان میں جہاں بھی فارن پالیسی پڑھائی جاتی ہے, سیموئل مارٹن برگ کی کتابوں سے پڑھائی جاتی ہے. لیکن وہ کدھر ہے ابھی, اس کی فیملی کدھر ہے؟ ہمارے ملک نے تو اس کا دھیان ہی نہیں رکھا. ہی ڈائیڈ اے فیو ایئرز اگو. اسی طریقے سے اور بھی بہت زیادہ کرسچن, سی گبنز تھے یونائٹڈ نیشن میں, کشمیر کا مقدمہ انہوں نے پیش کیا تھا, بولتے تھے. اس طرح اور بہت زیادہ وار ہیروز ہمارے بہت زیادہ ہیں. ہمارے کئی وار ہیروز ہیں جن کو نشان حیدر ملنا چاہیے تھا. پانڈو کا پہلا شہید ایک نائک تھا, وہ کرسچن تھا کشمیر کی جنگ آزادی میں. پاکستان ایئر فورس میں تو ڈومیننٹلی کرسچن پائلٹس تھے جنہوں نے اتنے بڑے مارکے لڑے. اسی طریقے سے پاکستان کی لینڈ فورس اور نیوی میں آپ کو پتا ہے پاک سر زمین شاد باد کا جو ترانہ ہے, اس کے سکورز جو ہیں, جو بینڈ میجر تھا پاکستان نیوی کا مسٹر ٹالی ٹینو, انہوں نے لکھے. چاولہ صاحب نے تو صرف اپنے آرکیسٹرا کے ساتھ پلے کیا تھا. ایون دیٹ از ریٹن بائی اے کرسچن. تو کرسچنز کی بڑی مثبت خدمات ہیں ہائیسٹ لیول کے اوپر پاکستان. کیا بات. اچھا برگیڈ صاحب, اس پہ تو ہم مزید گفتگو کرتے رہیں گے. اب ذرا آتے ہیں اس ایشو کے اوپر جو پچھلے ہفتے ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ معاملات ہمارے تھوڑے سے گڑبڑ ہوئے تھے, اور آپ نے اس میں بالکل واضح طور پر یہ کہا تھا کہ جناب اب ہمیں اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہونا چاہیے, اور ہمیں ایک آزاد فارن پالیسی کی طرف بڑھنا چاہیے, اور ہمیں یہ جو محتاجی ہے اور ڈپینڈنس ہے اس کے اوپر ہمیں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے. اور میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ ایسا نہیں ہوگا, ہفتے یا 2 ہفتے کے اندر اندر آرمی چیف جو ہیں وہ ان سے کانٹیکٹ کریں گے. اور ابھی بلکہ 2 ہفتے نہیں ہوئے, آج 1 ہفتہ ہوا ہے, اور آج آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں. تو کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ڈپلومیسی جو ہے اور ملٹری ڈپلومیسی جو ہے نا, وہ بند نہیں ہوتی, وہ چلتی رہے گی. لیکن پاکستان کو اپنی انٹرسٹ کا دھیان رکھنا پڑے گا. سعودی عربیہ کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں اور جو چائنا کے ساتھ ریلیشنز ہیں, ان کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم وہ بیلنس نہیں کر پائیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ نام تیتر ہوں گے, نام بٹیر ہوں گے, ہم بیچ میں ہی رہ جائیں گے. اور جو بھی فوائد اور جو خواب ہم سی پیک کے دیکھنے ہیں وہ بہت ہی محدود حیثیت میں ہم ان کو حاصل کر پائیں گے. میجر بینیفیشری جو ہے وہ کوئی اور ملک بن جائے گا. اگر آپ نقشہ دکھا دیں دنیا کا تو مجھے سمجھانے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. میں جناب ابھی آپ کو دکھاتا ہوں, دیکھیں یہ جو نقشے ہیں نا, یہ لیں, یہ نقشہ آ گیا. اب یہ ذرا ہمیں دیکھیں سمجھائیں تو کہ یہ ہے. اس میں 3 کلر ہیں, ڈارک گرین ہے, میڈیم گرین ہے اور لائٹ گرین ہے. ڈارک گرین وہ ایریا ہے جس کو ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں. یہ ویسٹ ایشیا نہیں ہے, اس میں افریقہ کے بھی کچھ حصے شامل ہیں. یہ انٹرسٹ زون ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اور نیٹو کی, اور اس کو برزنسکی صاحب نے سدرن فرنٹ بھی کہا تھا. امریکہ چاہتا ہے کہ ہر صورت میں یہ جو ڈارک گرین پیچ ہے اس پہ اس کا قبضہ رہے, لیکن اس میں کچھ فرق پڑا. ایک تو ایران ان کی زون میں سے نکل گیا ہے, دوسرا تیزی کے ساتھ ترکی بھی ان کی زون سے نکل رہا ہے, سیریا بھی ان کی زون سے نکل گیا ہے, اور اب سیریا کی وجہ سے آہستہ آہستہ پاکستان بھی نکلے گا. بہرحال میں مین مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں. تو ان کی یہ زون پرفریٹ ہو گئی ہے, اس کے لیے یہ چاہیں گے کہ بڑی شدت کے ساتھ, اگریشن کے ساتھ اس پہ یہ دوبارہ قبضہ کریں.
جو لائٹ گرین میں ہے دیٹ از نون ایز دا بگر مڈل ایسٹ. اس میں انہوں نے پاکستان اور افغانستان کو شامل کیا ہے, اس میں ایسٹ افریقہ کے کچھ ایریاز کو اور نارتھ افریقہ کے کچھ ایریاز کو. اب آپ دھیان سے دیکھیں جو مڈل گرین والا ہے یہ سارے وہ لینڈ روٹس ہیں جو چائنا کے افریقہ میں آئیں گے, اور ایسٹ افریقہ والا سی لین ہے جہاں پہ چائنا ڈائریکٹ ایکسیس حاصل کر سکتا ہے گوادر سے. یہ سارے یہ اپنی انٹرسٹ زون میں لے آئے ہیں, اور اسی کی وجہ سے انہوں نے اپنا سینٹ کام بھی تبدیل کیا, انڈو پیسفک کمان نہیں بنائی. اس کے بعد لائٹ گرین جو ہے یہ ان کا ایریا آف انفلوئنس ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس, اذربائیجان, ترکمانستان, نکارا, یہ سارا علاقہ ہے اس میں ہے. یہ اس پورے کو قابو رکھنا چاہتے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کا جو لائٹ درمیانہ گرین ہے وہ ان کے حصے ان کے انفلوئنس میں سے نکل رہا ہے. اسی نے ان کو ایکسیس مڈل ایسٹ میں دینی ہے, اسی نے اس کو ایسٹ افریقہ کی طرف ایکسیس دینی ہے. وہ ان کے ایران آلریڈی ان کے حصے سے نکل چکا ہے اور مکمل طور پہ سی پیک میں شامل ہو گیا ہے. ٹرکی جو ہے وہ ایک باغی ملک بن گیا نیٹو کا, اور وہ ان کی فارن پالیسی اس وقت بہت اگریسو ہے. تو اس کو یہ کنٹین کرنا ہے, اس کو کنٹین کرنے کے لیے سعودی عربیہ, یو اے ای, دیگر عرب ممالک, اسرائیل اور امریکہ کا ایک گروپ بن گیا. اور یہ آج گروپ نہیں بنا, اس کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب پریزیڈنٹ کلنٹن انڈیا آئے تھے. 1 گھنٹے کے لیے پاکستان آئے تھے, باقی کئی دن انہوں نے انڈیا میں گزارے تھے. اس وقت سے اسٹریٹجی کی بنیاد رکھی گئی تھی. تب سے اسرائیل, سعودی عربیہ, انڈیا ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دو اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات کی بات نہیں ہے, یہ دنیا کے 2 پولز ہیں. دنیا بائی پولر بنتا جا رہا ہے, 2 پولز ہیں جن کی جو کشمکش ہے اس کے درمیان میں پاکستان آ رہا ہے. اور پاکستان نے چائنا سے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, میجر کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں چائنا کو, سی پیک. اسی لیے میں نے جب سی پیک شروع ہوا تو میں نے کہا تھا کہ اٹ کوڈ بی دی اینڈ آف جیو اسٹریٹجی, وہ جیو اسٹریٹجی جو 120 سال سے پرانی اس علاقے پر مسلط ہوئی ہے. تو پاکستان کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. ایک تو سعودی عربیہ is firmly now in the Zionist axis. It is now part of the Zionist. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا. باقی ہمارے حکمران پاکستان کے لیے جو بہتر سمجھیں گے وہی کریں گے, لیکن میں نے 73 برس کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھ دی ہے. لیکن بغیر صاحب آج آپ کیا فورسی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک سچویشن چینج ہو چکی ہے. پچھلے ہفتے کے دوران جو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے فارملی. اور یہ اب میرا خیال ہے کہ جو پچھلے ہفتے ہم بات کر رہے تھے اس کی کونوٹیشنز اب مزید چینج ہو گئی ہیں, کیونکہ اب آرمی چیف کے پاس ایک نیا تناظر ہے یہ جو ساتھ وہ لے کے جائیں گے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن سے یہ بہت بڑا ایشو ہے جو کہ یو اے ای کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ لگتا یوں ہی ہے کہ سعودی عرب بھی آن بورڈ ہے اس حوالے سے. تو اب آرمی چیف صاحب کیا بات کریں گے ان سے جا کے؟ ظاہر ہے ہمارے پاس تو بات کرنے کو بظاہر فلسطین کی بات ہوگی, اس کے ساتھ جڑا ہوا ایشو ہمارا کشمیر کا اس کی بات ہوگی. باقی جو باتیں ہیں وہ سعودی عربیہ کو بھی بڑی کلیئرلی پتہ ہے, پاکستان کو بھی پتہ ہے. یہ پروسیس 12-14 برس سے چل رہی تھی آلریڈی. اور یو اے ای کے اتیبہ صاحب جو ان کے ایمبیسڈر ہوتے تھے واشنگٹن میں, ہی از اے ویری کلوز فرینڈ آف جیرارڈ کشنر, ہی از آلسو کلوز فرینڈ آف محمد بن سلمان. اس نے بہت بڑا رول پلے کیا اس شفٹ میں. پچھلے پروگرام میں آپ کو میں نے بتایا کہ محمد بن سلمان کے آنے سے پہلے ہی پولز مڈل ایسٹ میں شفٹ ہو چکے تھے. سعودی عربیہ جو ہے وہ پرو اسرائیل سٹانس لے چکا تھا. اس وجہ سے اوباما صاحب کا جو مڈل ایسٹ پلان تھا اس کو ہوا تک نہیں لگنے دی انہوں نے, وہ سکٹل ہو گیا, وہ فیل ہو چکا تھا. اور آپ دیکھیں اس وقت ایران اور امریکہ کے تعلقات بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھے. ٹرمپ صاحب جو ہی آئے ہیں انہوں نے ایران کے اوپر پھر سینکشنز لگا دی. وہ جو شروعات ہوئی تھی اوباما صاحب کے زمانے میں ریلیشن شپس بہتر ہونے میں, وہ بھی ختم ہو گئی. تو یہ بہت بڑی گڑبڑ چل رہی ہے جو ہماری انٹرسٹ میں نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہسٹری میں وہ کہاں تصور کیے جائیں گے. اچھا, لیکن اس میں بغیر صاحب اس میں جو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ
جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اس طرح کا رکھا جاتا ہے جیسے کہ کوئی کلائنٹ اسٹیٹ ہے پاکستان. بات یہ ہے کہ نیشنل ڈگنیٹی جو ہے وہ بھی تو کوئی چیز ہے نا. اکانومی کو تو ہم دیکھتے ہی ہیں, ہمارے انٹرسٹ بھی ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ہمیں وہ قرضہ بھی دے دیتے ہیں, ہمیں تیل بھی دے دیتے ہیں, لیکن وہ جو جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں پاکستان کو, وہ ایک برابری کی سطح پہ ٹریٹ نہیں کرتے. وہ ایک جیسے کوئی غلام ہوتا ہے, کوئی نوکر ہوتا ہے, اس طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دس از ناٹ آن. بالکل دس از ناٹ آن. لیکن میں آپ کو اجازت دیں تو اپنا شعر ایک سنا دوں. جی جی. اس کا جواب کہ میرا رقیب میرے اندر ہے, میرا رقیب میرے اندر ہے, میرا وجود میرا دشمن ہے, میں اپنے آپ سے جنگ میں ہوں, میری حالت میری وطن سی ہے. تو ہمارا وطن تو اپنے آپ سے جنگ میں ہے. ہم نے شروع 11 اگست سے کیا ہے. یہ جنگ کب ختم ہوئی ہے؟ ہم نے ہمیشہ تیکھے وار اپنے ملک پہ اپنے ہاتھوں سے مارے ہیں. یہ ہماری ہسٹری ہے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری حکومت نے ایک بڑا بولڈ سٹینڈ لیا ہے اس ایشو کے اوپر, اور اس بولڈ سٹینڈ کو بولڈ ہی رہنا چاہیے. لیکن بغیر صاحب ایک چیز دیکھیں کہ بولڈ سٹینڈ لیا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ نے. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اپنا بیان دیا, اور ظاہر ہے کہ میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے کچھ دوست یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسپر آف دا مومنٹ انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے وداؤٹ سوچے سمجھے ایسی بات کی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ویل تھاٹ آؤٹ پلان تھا, اور ویل تھاٹ آؤٹ ہونے کے علاوہ انہوں نے, میرا خیال ہے کہ یہ انٹرویو بھی ریکویسٹ کی ہوگی, سولیسٹ کیا ہوگا کہ ہمیں یہ انٹرویو چاہیے تاکہ ہم یہ میسج دے سکیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب پریس کانفرنس کی ہے تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ ایوری تھنگ از فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. جس سے میسج یہ گیا ہے کہ یہ 2 پاور سینٹرز ہیں اور دونوں پیج پہ نہیں ہیں. آج میری بات ہو رہی تھی تسنیم اسلم صاحبہ کے ساتھ, تو انہوں نے یہ اوپنلی کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کر دی تھی, اس کے بعد ان کے اوپر یہ بات سعودی معاملے پہ ان کو کامنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ڈو یو اگری ود اٹ؟ I think he had to justify آرمی چیف کی جو میٹنگ ہونے والی تھی سعودی عرب میں, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی لاجک دینا پڑا. لیکن انہوں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ فارن آفس کا ڈومین ہے, میرا ڈومین نہیں ہے. اور پرانے جو تعلقات ہیں ان کی بنیاد پہ ہماری وہاں پہ ملٹری پریزنس بھی ہے, ہم سعودی عربیہ کی آرم فورسز کو ٹرین بھی کرتے رہے ہیں, اب بھی ٹرین کر رہے ہیں. ہم نے اچھی خاصی ان کو پروٹیکشن بھی دی ہے اس علاقے میں. لیکن پروٹیکشن کیا دی ہے آپ نے دیکھا ہے, آپ پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ نیشن میں جو فیکٹ شیٹ چھپی ہے, جو سعودی عرب نے یہ بتایا ہے کہ جی ہمارے تعلقات پاکستان کے ساتھ بڑے زبردست ہیں, اور اس میں ساری انہوں نے وہ احسانات جتائے ہیں جو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں. انہوں نے ایک بھی بات ایسی نہیں کی جسے پتا چلے کہ ہم نے بھی کچھ کیا ان کے لیے. تو یہ تو پھر وہی ون سائیڈڈ والی بات ہو گئی. تو ایک منٹ سی بنی ہوئی ہے, چھوٹا سا بھی کسی نے بیان دیا ہے وہ اس میں انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. وہ فواد چودھری کو بھی کوٹ کیا ہوا, بار بار کوٹ کیا فواد چودھری صاحب کو. یہ تو ایک انہوں نے کیس سا بنایا, یہ فارن آفس کی لینگویج ہی نہیں ہے, یہ ڈپلومیسی کی لینگویج ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کس نے جلد بازی میں وہ اسٹیٹمنٹ بنائی تھی. میں نے تو اس کو پڑھا تو مجھے تو بڑا مضحکہ خیز لگا کہ سعودی عربیہ نے اس قسم کا بیان کیوں دیا ہے. what kind of a man we are dealing with. دیکھیں نا, ایک ایسا آدمی جو کہ امپلسو ہے, جس کی کوئی پالیسی نہیں ہے, جو اپنا جی چاہتا ہے تو اٹھ کے جرمنی کے خلاف شروع ہو جاتا ہے, جی چاہتا ہے تو کینیڈا کے خلاف شروع ہو جاتا ہے, جی چاہتا ہے تو امریکہ میں لوگوں کے خلاف شروع ہو جاتا ہے, کینیڈا میں بندے مروانے کے لیے بندے بھیج دیتا ہے. تو اس طرح کے آدمی کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ If I say it is by design, then even if it is by design, ابھی آپ دیکھیں اس قسم کے آدمی کہاں موجود ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اسی قسم کا ہے, امپلسو. لوگ اس کو کہتے ہیں فاسسٹ ہے, نیو کون ہے. مودی کیا ہے, وہ بھی اسی قسم کا ہے نا. محمد بن سلمان بھی اسی قسم کا ہے. ایک جرنلسٹ کو اس نے مروا دیا, پکڑ کے لبنان کی اتنی اہم شخصیت کو بند کر دیا.
اس سے زبردستی ہاں ریزائن کروایا. پرائم منسٹر اور جی. پتہ نہیں کون کون سے لوگ, جو شیعہ لیڈر تھا اس کو ہیلی کاپٹر سے نیچے گرا دیا. ہاں ہاں یاد ہے نا, آپ نے بھی وہ دیکھے ہوں گے. تو اور اس وہ پھر قسم وہ اس انٹرنل لیول پہ دیکھیں جو انٹرنلی انہوں نے کیا اپنے خاندان کے ساتھ جو کیا ہے وہ بھی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, مڈل ایسٹ میں سورش کا محور جو ہے وہ تھوڑا سا شفٹ ہونے والا ہے, اور اگلی سورش جو ہوگی وہ کرڈ بیسڈ ہوگی, کیونکہ کرڈز کا کلیم ہے ترکی میں بھی اور ایران میں بھی. ان کو اسٹرانگ کیا جائے گا, اس کے ساتھ مکس کیا جائے گا ٹیررسٹ کو. سیریا میں بھی شدت آئے گی. یہ سب کچھ ہوگا. افغانستان میں بھی ہوگا کچھ نہ کچھ, خاص کر ننگہار وغیرہ کے علاقے میں ضرور کچھ ہوگا. یہ اتنی آسانی سے یہ خطرات ٹلنے والے نہیں ہیں. اور یہ ممالک جو کہ امریکن اور اسرائیلی بلاک کا حصہ بن گئے ہیں, یہ اس میں مکمل طور پہ شریک ہوں گے. اور اس شراکت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف بھی کام کریں گے. لیکن دیکھیں انہوں نے حاصل کیا کیا. انہوں نے ٹرمپ نے یہ حاصل کیا کہ اس نے بیشتر مسلم ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. پیس پیس پیس. ہی ہیز اے سلوگن ٹو ون اینڈ ناٹ. اور تقسیم بھی کر دی. کین یو امیجن دیٹ؟ آپ امریکہ میں بیٹھ کے, کینیڈا سے اتر کے ذرا واشنگٹن بیٹھ کے آپ پرسیو کریں کہ امریکہ کے لیے کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. سعودی عربیہ, یو اے ای, عمان, یہ سارے ممالک اسرائیل کی لابی میں آ گئے ہیں. بہت بڑی, یعنی اٹ واز, آج سے 20 برس پہلے یہ امپاسبل تھا. اٹ از اے گریٹ سکسیس. تو جس بھی انداز سے کیا ہے, امپلسونیس سے کیا ہے, ایم بی ایس نے کیا ہے, ٹرمپ نے کیا ہے, انہوں نے مل کے کیا ہے. جیرارڈ کوشنر ان کے ساتھ شامل تھا, طیبہ اور یو اے کے پرنس ان کے ساتھ شامل تھے. پوائنٹ از اٹ از اے پیراڈائم شفٹ. ہمیں کیونکہ یہ اچھا نہیں لگ رہا, ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں, ہم اس کی خوشی کی لہریں نہیں محسوس کر رہے, لیکن وہاں پر خوشی کی لہریں ہیں جو تل ابیب سے نکل رہی ہیں اور پوری دنیا میں وائبریٹ کر رہی ہیں. آپ اس تناظر میں بھی دیکھیں نا کہ ٹرمپ نے کتنا بڑا کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا زیادہ پیسہ ٹریڈ میں لے آیا. بیکاز ایز اے بزنس مین ہی آلسو آلویز تھنکس ان ٹرمز آف منی. اس نے کتنا کچھ حاصل کر لیا. ہی ہیز سعودی عربیہ ان دا پاکٹ, ہی ہیز یو اے ان دا پاکٹ, ویری سون ہی میں ہیو عمان اینڈ قطر ان دا پاکٹ. قطر ابھی تھوڑا سا ریزسٹ کر رہا ہے, دیکھیں ان کا کیا بنتا ہے. تو لیکن یہ تو سب جو کچھ ہو رہا اسپیچ ہوئی ہے, یہ جو اسپیچ ہوئی ہے مودی صاحب کی انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر, انہوں نے بھی اشارے کر دیے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہمسایہ ممالک وہی ہوں جن کے ساتھ آپ کے بارڈر ملتے ہوں, بلکہ ہمسایہ ممالک کچھ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی اشارہ دے دیا ہے کہ سعودی عرب وغیرہ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. اسرائیل آلریڈی ہمارے ساتھ تھا, سعودیہ کو ہم نے توڑ لیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ون ون سچویشن ہے, نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ انڈیا کے لیے بھی. دیکھیں ایک قیاس کیا جاتا ہے, اس پہ کافی لکھا بھی گیا ہے کہ سعودی عربیہ میں ایئر ڈیفنس سسٹم ایک سائٹ پہ لگا ہوا ہے جو وہ اسرائیلی ہے, اسرائیلی مینڈ ایئر ڈیفنس سسٹم. تو اس کے بعد ابھی جو اسٹرائکس ہوئی ہیں ایران میں, وہ ایسے کہاں سے ہو گئی ہیں؟ اتنا زیادہ تل ابیب سے تو نہیں نا وہ فائر نہیں ہوگی, وہ کہیں نہ کہیں تو ان کا بیس تھا. اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ایک بہت خبر پھیلی اور اس کے بعد اس کو دبا دیا گیا, اسرائیلی طیارے پاکستان کے اوپر سے گزرے تھے, عمان سے اڑے تھے, آپ کو معلوم ہے, پڑا ہوگا. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس طرح ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب سعودی عربیہ کے کیمپ میں ہم نے رہنا ہے یا نہیں رہنا. اگر ہم ڈاماڈول رہے تو نقصان ہمارا ہی ہے. تو ڈاماڈول تو ہمیں رہنا پڑے گا برگیڈ صاحب. دیکھیں نا, اگر ہم سعودی عرب کو بالکل خیر بات کہتے ہیں جس کے مجھے چانسز نظر نہیں آتے, ہمیں جو پالیسی اپنانی پڑے گی شاید وہ یہی ہے جو کہ ہمیں فورن آفس کا جو سٹیٹمنٹ آیا اس سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ بہت ہی مائلڈ قسم کا ٹیمڈ اور میوٹڈ رسپانس آیا ہے یو اے ای کے معاملے میں اور سعودی عرب کے معاملے میں. تو اس سے ہمیں اندازہ لگ رہا ہے کہ ہماری جو نیکسٹ پالیسی ہوگی وہ بالکل کلیئر کٹ نہیں ہوگی, وہ ایمبیولنس کی پالیسی ہوگی, اور اسی طرح ہوگی کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ بھی ہمارے ساتھ چلتے رہیں جب تک چلتے. جی, ہم تو اوپینین میکر ہیں نا, ہم تو
ایک رائے دے سکتے ہیں, ایک اوپینین دے سکتے ہیں, اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی ملاقاتیں تو ہوئی ہیں, آپ کی ملاقاتیں پنڈی والوں کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہوئی ہیں, کیا وہاں پہ سینس کیا ہے؟ نہیں, وہ دیکھیں جی, کوئی اتنی خاص کوئی میری کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ظاہر ہے فوج میں اتنا عرصہ سرو کیا ہے, ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہمارے شاگرد ہوتے تھے بہت زیادہ, تو اس نوعیت کی ضرور ہوتی رہتی ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن کوئی پلس تو آپ نے دیکھی ہوگی نا بریگیڈیئر صاحب, پلس تو چیک کی ہوگی نا آپ نے. میرا جو ہوتا ہے, میں جب بھی ملتا ہوں تو میرا ایشو ہے زبردست پاکستان, رول آف ملٹری نیشنل ڈیولپمنٹ آف پاکستان, میں اس کی بات کرتا ہوں. میں اس پہ اپنے آپ کو, پالیسی ایشوز پہ زیادہ ہماری ڈسکشن نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ اختلاف ہو سکتا ہے, جو کہ ہے. نیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, کس طریقے سے پاکستان کو ہم کک سٹارٹ, جمپ سٹارٹ ہمیں دینا چاہیے, ان ایشوز پہ بات ہوتی ہے. اور میرے خیال میں یہ بات چیت بڑی مثبت ہوتی ہے. دیکھیں پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. ابھی آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پتہ ہے نا, 900 بلین روپیز آ رہے ہیں نا آئی پی پی سے. ہم تو 12-15 سال سے شور مچایا ہوا تھا کہ یہ لوٹ رہے ہیں پاکستان کو. انہوں نے اتنے میکنزمز بنائے ہیں, اور پی ایس او ری آرگنائز کے بعد ان کے میکنزم مزید دھاری دار ہو گئے ہیں, جہاں پر یہ پاکستان کو لوٹتے ہیں کچھ نہ کچھ. یہ جو 900 بلین روپے پاکستان کے پاس آ رہے ہیں, میرے خیال اس کو 3 سے زیادہ ہونی چاہیے. اتنا انہوں نے لوٹا ہے پاکستان. اگر ہم یہی لوٹ مار پسوٹ ان چیزوں کو پلگ کر دیں اور وہ ریونیو اسٹیٹ کو آنا شروع ہو جائے, تو ہمارا سعودی عرب کے برابر کا پیکج تو ویسے ہی بن جائے گا. آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو, ہم کوئی کمزور ملک تو یہ نہیں ہے. جو آپ نے ہمارے ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں, کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کر سکتے ہیں تو وہ ریونیو ہمارا کور ہو سکتا ہے. یہ جو لوگ ہمیں ڈراتے ہیں کہ جی اگر دیکھیں جی $5 بلین تو ہر سال وہاں سے آتا ہے, پھر ہمارے وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ورکرز کام کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ, ورسٹ سینیریو میں ڈرا کر رہا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو واپس آنا پڑتا ہے, تو کیا کنٹینجنسی پلانز ہو سکتے ہیں ہمارے لیے, جس سے کم از کم ہماری نیشنل انٹیگریٹی جو ہے, ہماری نیشنل ڈگنیٹی جو ہے, وہ تو کم از کم سروائیو کر سکے. بالکل, ہم اپنے امپورٹس کو کٹ کر دیں, تھوڑا سا دال کھا لیں نا کچھ عرصہ, 2-3 سال. لیٹس ایٹ گراس, جیسے بھٹو صاحب نے کہا تھا. یہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں ہمارے ملک کے اندر. میں بار بار کہتا ہوں, اتنا زیادہ پوٹینشیل موجود ہے, بہت زیادہ پوٹینشیل. آپ یہ دیکھیں 900 بلین دینے پہ راضی ہوگی آئی پی پی, یہ بنتا تقریباً 3000 کے قریب ہے ساری چیزوں. اسی طریقے سے پی ایس او میں گڑبڑ اور خرد برد ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن کے نام پر, ڈسٹریبیوشن اور پرائسنگ میکنزم جو ہے, تو اس سے زیادہ پیسہ وہاں سے نکل آتا ہے. یہ صرف جو آپ کا انرجی سیکٹر ہے, یہ آپ کو 5-6 ہزار بلین روپے دے سکتا ہے, صرف اگر ہم ادھر اس کو پلگ کریں. باقی بھی ہیں اس کے بعد, تو آپ کو پتا ہے شوگر مافیا ہے, وہ بھی انرجی سیکٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ آپ شوگر فیکٹری کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے. یہ سارا ایک کرپشن کا مربوط نظام ہے. اور باقی بھی ہیں, ایگریکلچر کو انہوں نے ختم کیا ہوا ہے, کمیشن لے رہے ہیں باہر کی کمپنیوں سے, بیئر سے, مانسینٹو سے, کھادیں آ رہی ہیں, پیسٹیسائڈز آ رہی ہیں, بیج باہر کا آ رہا ہے, ہر دفعہ ہمیں بیج لینا پڑتا ہے. یہ سارا کچھ ہم کر لیں تو اچھا خاصا ہمارا پیکج بن جاتا ہے صاحب. ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آخر میں صرف مجھے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. ایک تو مجھے بتائیں کہ بڑا آج کوشچن ہم مختلف جگہوں پہ ڈسکس کر رہے تھے, یہ جو سچویشن بن رہی ہے, کیا آر وی ہیڈنگ ٹورڈز دی ورلڈ وار 3؟ Please say again, are we heading towards? میں نے کہا are we heading towards World War 3? No, there's going to be no world war. Conflict جو ہیں پراکسیز اور پیریفریز پہ لڑے جائیں گے. اکنامک ہوگا, سوشیو اکنامک ہوگا. پچھلے ڈائریکٹ کانسنٹریشن بڑی طاقتوں کے درمیان نہیں ہوگی. There will be no direct confrontation between چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے وہ بخشو کا کام کریں گے. اور اچھا آخر میں صرف مجھے یہ بتائیں لیکن یہ کہ پوری
जी, go ahead, थर्ड go ahead. अपराइजिंग है ना, ये बहुत शिद्दत, कौन सी अपराइजिंग जी? कुर्दों की। कुर्दों की, अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन साथ ही मुझे जरा आखिर में सिर्फ ये बता दें कि सम अप करते हुए कि जबरदस्त पाकिस्तान के लिए अब इमरान खान गवर्नमेंट आपके साथ किस तरह कोऑपरेट कर सकती है? क्या 3-4 स्टेप्स लें फौरी तौर पर ताकि हम जबरदस्त पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकें? पहला तो आपको बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर का, क्योंकि एग्रीकल्चर बाय एंड लार्ज सूबाई सब्जेक्ट है। 18वीं तरमीम के बाद सभी हुकूमतों को इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मॉडर्न नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ आना पड़ेगा, जिसमें हम पहले अपनी ज़मीन को रिक्लेम करेंगे। हल चला के और ज़्यादा पानी दे के हम अपनी ज़मीनों को, और गन्ने उगा के अपनी ज़मीन को बंजर किया है। इस ज़मीन को दोबारा ज़िंदा करना है। इस ज़मीन की तह में 3 इंच नीचे हमने खाद फैक्ट्रियाँ लगानी है बैक्टीरिया की। वो जो है खाद फैक्ट्रियाँ तबाह हो चुकी हैं, ठीक है? तो पहली स्टेज तो ये है कि हमने अपना सॉइल रिक्लेम करना है, और इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो हल चला के 2-2 फुट गहरा हल चला के हम उड़ा देते हैं, उसको कंज़र्व करना है, ताकि हमारा जो कार्बन प्रिंट है पाकिस्तान का, वो भी बेहतर से बेहतर हो सके। इस वक़्त भी पाकिस्तान का कार्बन प्रिंट दुनिया में बेहतर तरीन में से है, इसलिए कि हम कुछ करते ही नहीं हैं। तो वो करना है हमने। फिर एग्रीकल्चर 6 महीने में आपको रिज़ल्ट रहेगा, साल में बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। उसके साथ फैलता जाएगा, 2 साल में एग्रीकल्चर में इतनी काबिलियत है कि आपको ये निकाल देगा क्राइसिस से बाहर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। एग्रीकल्चर के साथ ही डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री है, आपका टेक्सटाइल है, सॉल्वेंट प्लांट्स हैं, और बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल्स है। ये सब कुछ एग्रीकल्चर के साथ-साथ चलता है। तो ये भी किक स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ, ये पूरा निज़ाम चल पड़ेगा आपका। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट नई किस्म की बननी शुरू हो जाएगी। सो ये भी एक बहुत बड़ी तरक्की होगी, आपका जीडीपी जो है एजिटेट हो जाएगा और ग्रो करना शुरू कर देगा। और दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हिच द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक। ये जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, एनएआरसी है, पीएआरसीज़ हैं, इनको दोबारा फ़र्ज़-शनास और मेहनत और मुहब्बे वतन साइंसदानों के साथ इनको दोबारा पैक करना पड़ेगा, और जितने अंदर गद्दार हैं, जो इकोनॉमिक हिटमैन हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। तब आपका एग्रीकल्चर ऊपर उठना शुरू करेगा, और पहला रिज़ल्ट आपको 6 महीने में मिल जाएगा, उससे बेहतर साल में। उसके बाद ये सिलसिला एक्सपोनेंशियली फैलता चलेगा। दिस इज़ वन। सेकंड इज़ ऑयल एंड गैस। इसमें कोयला भी शामिल कर लें, ये पिछले प्रोग्राम में भी आपने कहा है। मैंने ज़िक्र किया, कोहाट के इर्द-गिर्द थल ब्लॉक, उसको समझ लें मोटा-मोटा। वहाँ से बहुत ज़्यादा पीर को खोलना पड़ेगा, और कोल की टर्म्स में ब्लॉक नंबर 9 सिंध में है, थरपारकर में है। यहाँ पर पानी की तहें हैं, उनके नीचे कोयला, और वो कोयला जो है वो स्लरी के फॉर्म में है ज़्यादातर। उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स मिक्स हैं। उसको अगर आप निकाल के बाहर रखेंगे, तो ऑक्सीजन लगने के साथ उसमें आग लग जाएगी खुद ब खुद। आप उसको कहीं लेके नहीं जा सकते, आपने उसको ऑन साइट ही ट्रीट करना है। कुछ कहते हैं उनको ज़मीन के नीचे आग लगा दो, लेकिन नहीं, उनको ज़मीन के नीचे आप आग नहीं लगा सकते। ज़मीन आपकी तबाह हो जाएगी, ज़मीन के नीचे आपके आग लग जाएगी, जैसे जंगलों में आग लगती है। अमेरिका में ये हुआ है। इसको स्लरी को बाहर निकाल के उधर ही रिफाइनरीज़ होंगी, उन्हीं रिफाइनरीज़ में इसमें से गैस भी निकलेगी, डीज़ल भी निकलेगा, पेट्रोल भी निकलेगा, एथेनॉल भी निकलेगा, ब्रिकेट्स निकलेंगी, छोटी-छोटी ब्रिक्स कोयले की, जिनको आप फर्नेसेस में जला सकते हैं। और इस कोयले में सल्फर कंटेंट बहुत कम है, यानी इट्स वेरी हाई क्वालिटी इग्नाइट। यहाँ से पानी भी निकलेगा, जिसको आप कशीद करके एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट विल बी अ बाय प्रोडक्ट। पूरा आपका जो सिंध और थरपारकर है, ये इसके साथ ग्रीन हो जाएगा, और इसमें बिजली इतनी होगी कि आने वाले सेंचुरीज में भी जो बिजली पैदा होगी, वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी। ये ब्लॉक नंबर 9 का कमाल है। इसके ऊपर फिजिबिलिटी स्टडीज हो चुकी है, कंसोर्शियम भी बने थे, लेकिन सिंध की हुकूमत ने ये ब्लॉक, उस कंसोर्शियम को जिसका नाम थर पाक था, अवार्ड नहीं किया। वो कंसोर्शियम पाकिस्तान छोड़ के अब कहीं और जा चुका है। उनको वापस लाना पड़ेगा, और उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा कि आएँ, आप आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सेकंड है। थर्ड इज़
جیسے میں نے آپ کو کہا ہے ہمارے جو آبی وسائل ہیں، ہمارے آبی وسائل کام نہیں ہیں. سواں دام کے ساتھ ہمارے پانی کا شارٹیج، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا اگلے 20 سال میں پانی پہ لڑائیاں ہوں گی پاکستان میں، پاکستان تو اپنا سارا پانی یا بخارات بنا کے یا زمین میں وہ چلا جاتا ہے، سندھ میں کھڑا رہ رہا ہے جس سے واٹرنگ ہوتی، یا بحر عرب میں چلا جاتا ہے. ہم نے تو پانی کا صحیح اسٹوریج ہی نہیں کیا. اگر ہم سواں ڈیم بنا لیں، ہمارے بجلی گھر بھی بن جائیں گے، فلیکسیبلٹی آ جائے گی. ہمارے تربیلا ڈیم، کابل ریور، منگلا ڈیم، ہیڈ رسول، تونسا، ان سب میں انٹرچینجبلٹی آ جائے گی. یہ سارا انٹر کنیکٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بجلی بہت زیادہ پیدا ہوگی. اور جو کالا باغ ڈیم جس کی وجہ سے چیزیں رک جاتی ہیں، اس کو کالی تصور کیا جاتا ہے، اس کی آپ ہائٹ تھوڑی کم کر دیں گے تو آپ کے علاقے بھی ڈیری زیر آب نہیں آئیں گے. لیکن اس پورے میں آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک پینل سینیریو بن رہا ہے ہمارے سوشل میڈیا میں. سوشل میڈیا میں سعودی عربیہ کے اب حمایتی پیدا ہوں گے. جو لبرل ہیں وہ یو اے اور سیاسی حکومت کے تو آلریڈی وہ خلاف ہے، فوج کے بھی وہ خلاف کوئی نہ کوئی تھیم ملنی چاہیے فوج کو بدنام کرنے کی. ایک بڑا آپ آہستہ آہستہ ایک ٹلٹ دیکھیں گے پاکستان میں بھی واضح اٹھنی شروع ہوں گی کہ اسرائیل کو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے. اب اسرائیل کی ریکگنیشن ہم پاکستانیوں کے لیے ایک ضد بن گئی ہے. ناٹ اسٹینڈنگ بینیفٹس اینڈ پنشمنٹس، ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، یہ اب ایک ضد کی بات بن گئی ہے. کیونکہ فلسطین کی آزادی اور کشمیریوں کی آزادی، انسانیت کی آزادی ہے. both mean the same. ہمیں فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہے. گو کہ ہسٹری میں انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، but we have to stand by them. تو یہ اس پورے تناظر میں مشکل نہیں ہے پاکستان کا اس میں سے نکلنا. 2 years I maintain 2 years. دیکھتے ہیں کہ خدائی کام ہوگا. 900 بلین آ گئے ہیں، یہ تو ہم نے فیکٹرائز نہیں کیے ہوئے. 900 بلین کا آپ دیکھیں گے جب جی ڈی پی نکلے، ہمارا جی ڈی پی اب نیگیٹو میں نہیں ہے پاکستان کا. ہیٹس آف ٹو دی گورنمنٹ، ہیٹس آف فار دی گورنمنٹ فار دی کرونا پالیسی. ہم خود کرٹیسائز کرتے تھے کہ کیا ہوگا، پوری دنیا تعریف کر رہی ہے کہ یہ کیا پاکستان نے کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آئی ہے، کچھ عوام نے بھی کوآپریٹ کی ہے اس میں، اور لوگوں نے بڑی جدت دکھائی ہے. گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے ماسک بنانے شروع کر دیے ہیں، سمجھے نا. سڑکوں پہ آپ جائیں گے جگہ جگہ ماسک بک رہے ہیں. لوگوں کو پروٹیکشن مل رہی ہے، اتنی پروٹیکشن مل رہی ہے کہ وہ بیماری سے بچ رہی ہے اور ان کا ریزسٹنس بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. سو اچھی چیزیں بھی پاکستان میں ہو رہی ہیں اور کچھ ہو جاتی ہیں، جیسے 900 سپریم کورٹ کی وجہ سے 900 بلین. تو انشاءاللہ بہتر ہمیں امید کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل صحیح ہے ویر صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے فرمایا کہ مختلف لابیز ہیں ہمارے میڈیا میں. مجھے صرف دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی لابی نہیں ہے، انڈیا کی لابی وہاں پہ ہے، امریکہ کی لابی ہے، ایران کی لابی ہے، سعودی عرب کی بھی ہے، یو اے کی بھی ہوگی، پتہ نہیں کس کس کی ہوگی، لیکن پاکستان کی لابی سٹرونگ نہیں ہو رہی، وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. لیکن ہم نے یہ کام، میں نے وہی بتایا نا کہ ہم نے یہ کام جاری رکھنا، ہم نے یہ کام جاری رکھنا ہے اور زبردست پاکستان تک یہ کام جاری رہے گا انشاءاللہ، اور یہ سٹرگل جو ہے وہ جاری رہے گی. آپ کا بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے سراغ ثنا کو برگیڈیئر سیمسن صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.